ख़वातीन और हज़रात, यकम मई, पहली मई से हमारे जहन में जो पहला ख्याल आता है वो इंटरनेशनल वर्कर्स डे का आता है। मज़दूरों की एक आलमी तहरीक थी 1886 में शिकागो में, जो जुल्म सितम मज़दूरों पे हुआ था, और बात शुरू हुई थी कि मज़दूरों को महज इतने हुकूक दिए जाएँ कि उन्हें 8 घंटे यौमिया काम करना पड़े, क्योंकि उस वक्त की इस्तबदादी क़ुव्वतें जो थीं वो मज़दूरों से 12 से 18 घंटे तक काम लेती थीं। इस पादाश में फांसी भी चढ़े और अंधाधुंध फायरिंग का भी शिकार हुए। अब जो स्टोरीज़ अनफोल्ड होती हैं उसमें ये तक आता है कि तमाम वो हथियार जो थे, उस वक्त के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो निहत्ते मज़दूरों पे इस्तेमाल किए गए थे, वो वहाँ के सरमायादारों ने वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को या फोर्सेस को फ़राहम किए थे। बहरहाल ये दिन मज़दूरों के और वर्कर्स के दरमियान हमेशा याद रखा जाता है। पहली मई को पूरी दुनिया में मुज़ाकरे होते हैं, बात होती है, मज़दूरों के हुकूक़ की बात होती है, ट्रेड यूनियंस की बात होती है और इंसानी हुकूक़ की भी बात होती है। मेरे स्टूडियो में आज जो एक शख्सियत मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ़ जब कराऊंगा तो बहुत सारे मेरे नाजरीन शक्ल और नीचे नेम बैंड पे उनका नाम देख के फ़ौरन उनको पहचान जाएंगे। माजी की कुछ बातें भी उन्हें याद आएंगी। अपने ज़माने के बहुत ही फ्लैम्बॉयंट ट्रेड यूनियनिस्ट थे, मज़दूरों के हुकूक़ के लिए सारी ज़िंदगी काम किया और न सिर्फ रिटायरमेंट तक काम किया, अब तक माशाल्लाह मुतहर्रक हैं। एक रिसाला मंशूर गुज़िश्ता 30 साल से ज़्यादा अरसे से नॉन स्टॉप निकालते हैं, उसमें अपने मैसेजेस अहले कलम के तमाम की पेन कोऑपरेशंस आज तक करते हैं और तन्हे तन्हा करते हैं। अपने साथियों में बैठते हैं तो अपने उन्हीं फ़लसफ़ों का, नज़रियों का प्रचार भी करते हैं। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी एक वाज़ेह सोच रखते हैं, मज़दूरों के हुकूक़ के हवाले से भी एक वाज़ेह सोच रखते हैं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम से दोस्ती का दावा भी था और उन्हीं भुट्टो साहब ने कुछ अरसे के लिए उन्हें जेल में भी रखा। खैर ये मिसालें तो हमारे सामने मुख्तार राना और मेराज मोहम्मद ख़ान वगैरह की हैं, लेकिन ये जो मेरे मेहमान हैं ये भी उसी सफ़ में शामिल थे। ख़वातीन और हज़रात, मैं तारुफ़ कराता हूँ अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का, ट्रेड यूनियनिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जनाब तुफ़ैल अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम तुफ़ैल अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ़ लाने का। थैंक यू सर। ट्रेड यूनियन सरमायादारी की दुनिया में इसे एक विलन के तौर पे लिया जाता है। लगता है कि सरमायादार के मफादात पे इज्जत पड़ रही है, जबकि दूसरी तरफ मज़दूर ये कहता है कि उसके हुकूक जब तक बहाल नहीं होंगे वो मईशत की किसी भी या प्रोडक्शन लेवल पे तरक्की में मंदो मावन नहीं हो सकता। ये एक बहस चल रही है। ये बताइए, ट्रेड यूनियन या मज़दूरों के हुकूक प्रोडक्शन में या सरमायादार के उस पूरे इंटरेस्ट को कवर करने में किस हद तक ताउन करते हैं और किस हद तक वो इज्तनाब करते हैं? जनाब रिजवी साहब, आपने मजबूत तहरीक की बात तो की, मगर ज़रा अगर तारीख़ का, समाज का इर्तक़ा की तरफ नज़र डालें तो ये लड़ाई जो है ज़ालिम और मज़लूम की चली आ रही है। ग़ुलामों का ज़माना देखें, किस तरह ग़ुलामों के साथ ज़्यादतियाँ की जाती थी, किस तरह उनको जो है मारा जाता था, किस तरह जहाज़ों में लेकर, फिर ग़ुलामों के ज़माने के बाद फिर जागीरदारी का ज़माना आया, किस तरह फिर मजदूर तबके में जो है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो लोग 18 घंटे काम करते थे। बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को पहचानते नहीं थे कि वो कब उठे। तो ये जो समाज का इर्तिक़ा जो है ये ज़ालिम और मजदूर जब से दुनिया काम हुई है वो चला। अब सरमायादारी दौर की जब आपने बात की है, मैं तो समझता हूँ उस सरमायादारी दौर में तो फिर भी बड़े मजलूम तबके के साथ और डाउन ट्रॉडिंग लोगों के साथ बड़ी मराहत हैं। उससे पहले जागीरदारी के ज़माने में जो हम भी यहाँ पर भी अपने पाकिस्तान में देखते हैं, उससे पहले ग़ुलामों के ज़माने में जो बर्बरियत जो है, जो इस्तिसाली तबकों ने की है, वो मजदूर तबका उसको है। जैसा आपने बताया कि मेडे के ऊपर इस तरह फांसी का फंदा चुम के गले में डाला, 8 घंटे की घंटे की मजदूरी के सिलसिले में ये मजदूर तहरीक चली। सरमायादारी निज़ाम आया। सरमायादारी निज़ाम जो है वो एकदम पैदा नहीं हो, ये समाज का इर्तिक़ा है। और सरमायादारी निज़ाम पैदा होने के बाद में फिर ये तहरीक जो है मजदूरों की, सरमायादारों की चली। मगर ये जो है ये ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है इसकी वारदात रही है। यूरोपियन कंट्रीज़ में जो हमारे डाउन थर्ड वर्ल्ड कहें को या तरक्की पजीर ममालिक में, यहाँ पर जो है वो इस्तिसाली तबके जो है वो दूसरे थे। वो इस्तिसाली तबके थे कबाले सरदार, जागीरदार,
انہوں نے جو ہے اب ہمارے پاکستان میں ہی دیکھ لیں کہ ہم مے ڈے مناتے ہیں تو مے ڈے مناتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک رسم سی ہو گئی ہے، رسمی کی چیز ہے، یہ تہوار کی طرف۔ اب معاملہ یہ دیکھیں کہ جس ملک میں 90% کسان جو زمین جوتتا ہے اس کے پاس ایک گز زمین نہیں، آپ مزدور کی بات کرتے ہیں، مطلب یہ حالت 90% کسان کے پاس ایک گز زمین نہیں ہے۔ اور یہاں کے جو جاگیردار اور وڈیرے جو ہیں، میرا بڑا تعلق جو رہا ہے، میں پاکستان جب آیا تو میرا کوئی مزدور تحریک سے کوئی تعلق نہیں تھا، میں مختصر بتاؤں، میں علی گڑھ میں لاء میں پڑھا تھا، یا پاکستان مسلم لیگ سے تھوڑی وابستگی تھی، مگر کوئی اس کا اس طرح نہیں تھا سیاسی، مگر یہاں پر جو ہے وہ دیکھا، اچھا پاکستان بنا، مطلب یہ کہ نوکری، جھگڑے شروع ہو گئے ہندو مسلمان کے، میری ماں، میرا باپ مر گیا تھا، میرا بھائی، ماں جو ہیں ہندوؤں کے لباس میں جو ہے بامبے سے ادھر آئے، اچھا مطلب یہ کچھ سہارا نہیں تھا۔ آپ یقین کریں کہ پاکستان میں جو ہمارے عزیز و اقارب تھے جو اچھی پوسٹوں پہ کے پاس جاتے تھے تو وہ ہماری شکل دیکھنے سے گزر۔ خیر بہرحال ہم نے نوکری کی، 86 روپے کی، 10 روپے بھی الاؤنس، 125 پہ اتفاق سے جو ہے وہ 175 روپے کی ایک صاحب نے نوکری، اورینٹ ایئرویز تھی، اورینٹ ایئرویز، وہ جو ہے پی آئی اے بنی، وہ افسانے صاحب کی کمپنی تھی، اچھا، تو وہاں پر ہمیں نوکری مل گئی۔ کوئی مزدور طریقہ، کوئی ذہن میں خاکہ بھی نہیں، وہاں یونین تھی، یونین نے جو ہے میں 48 میں بھرتی ہوا، 1949 میں انہوں نے ہڑتال کی، اور ہڑتال قانونی ہڑتال تھی۔ وہ مطلب یہ کہ وہ کھدر پوش ہوتے تھے، مسعود صاحب وہ لیبر ڈائریکٹر تھے، قانونی ہڑتال، مگر اتنا وہ تھا کہ مسلمان ملک، مسلمان سرمایہ دار، مسلمان مزدور، مگر قانونی ہڑتال کو غیر قانونی کر دیا گیا، اور 22 دن کی ہڑتال کے بعد میں جو لوگ پکڑے گئے تھے ان کو چھوڑا، اس بات پہ کہ آئندہ کوئی یونین نہیں بنے گی۔ اچھا، اور وہ 22 دن کی تنخواہ جو ہے آج تک وہاں کے لوگوں کو نہیں ملی۔ مطلب یہ ہم چلے گئے، ہمارے بری حالت تھی گھر والوں کی، ہمارے خیر بہرحال کام پہ چلے گئے۔ پھر یہ خیال پیدا ہوا کہ آخر یہ کیا ہے، یہ کیسا مسلمان ملک ہے، نوجوانی کا ایک جوش بھی ہوگا ایسا۔ اور شروع سے ہمارے جو مطلب یہ کہ تھے تو، مگر علی گڑھ میں بھی جو ہے جو مسلم لیگ میں ایکٹیوسٹ ہوتے تھے تو وہاں سے جو ہے ڈاکٹر ضیاء الدین نے ہمیں 3rd ایئر کا 4th ایئر میں سینڈ ڈاؤن کر دیا تھا، یعنی زندگی بھر کے لیے ریسٹرکٹ کر دیا تھا۔ اچھا، اور ہماری بری حالت تھی، وہ ہمارے ایک عزیز تھے، وہ جو ہے جو عمر فاروق صاحب، ہم نے بڑی ایمانداری سے بتایا کہ ہاں بھائی یہ ہم نے کیا ہے، یہ کیا ہے۔ بہرحال جو ہے وہ 1 سال کے بعد کام پہ واپس لیے گئے، مگر ہم نے پاس کر لیا، ہمارے گھر والے بڑے خوش۔ تو میرا مطلب تھا کہ پاکستان بننے کے بعد میں جو ہم نے یہ دیکھا تو ہم نے کہا کہ یہ تو اتفاق سے ہمیں یہ خیال ہوا کہ بھئی یہ تو بڑی ذاتی والی بات ہے، تو ہم نے جو ہے وہ مزدوروں کے رابطے ہو گئے تھے، ان کے ساتھ مل کے ہم نے کہا یونین بنائیں گے۔ یونین بنائی، اس وقت اورینٹ میں 700-800 آدمی ہوتے تھے کل ملا کے، مطلب بنگال کے بھی ملا کے، جو پاکستان کے، تو ہم نے 150 آدمی کی ممبرشپ کی۔ اس وقت مزدور تحریک جو تھی وہ اس کا رابطے جو تھے سیاسی اعتبار سے وہ عوامی لیگ سے تھے۔ اچھا، سروردی صاحب، مطلب یہ کہ محمود عثمانی، اچھا، ہاں، کیونکہ وہ جو پروگریسو لوگ تھے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے تھے۔ ہم بھی جو ہے وہ عوامی لیگ میں جوائن تو نہیں کیا، ہم نے کوئی برجوا پارٹی آج تک، مگر یہ نہ آزاد پاکستان پارٹی جوائن نہیں کی، نہ پیپلز پارٹی، مگر ان کے ساتھ ہم سمجھتے تھے کہ یہ الائنمنٹ، ترقی پسند قوتوں کے ساتھ آپ چلتے رہے تاکہ ایک اینٹی فیوڈل اسٹرگل کی طرف بات بنے۔ اچھا، تو پھر وہ ہمیں محمود عثمانی صاحب ہوتے تھے، میں کہا میں یونین بنا رہا ہوں تو آپ صدر بن جائیے۔ اب ہم نے کسی اور آدمی کی بات کی تھی سیکرٹری بنانے کی، وہ بنا، مگر آپ یقین کریں کہ تھوسفکل حال میں کل 45 آدمی آئے تھے، اور کل 45 آدمیوں سے مزدور تحریک کی ہماری جو ہے شروعات ہوتی ہے، اور ہمیں جو ہے تقریر کرنی بالکل نہیں آتی تھی۔ جب ہم نے پہلی تقریر کی تو ہمارے پاؤں کانپ رہے تھے۔ بہرحال محمود العثمانی نے یہ بات کی کہ وہ میں، مگر آپ یقین کریں محمود العثمانی ایک سیاسی جماعت کا بندہ، جنرل سیکریٹری، خود وکیل، مگر ہم نے وہاں شروع سے جو پولیٹیکل لائن لی اس کی بنا پر ہمارے یونین رجسٹرڈ نہیں ہوئی۔
نہیں ہوئی. پولیٹیکل لائن کیا تھی بائیں بازو کی؟ پولیٹیکل بات یہ تھی کہ بھائی معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرا ملک جو ہے وہ جو استحصالی طبقے ہیں وہ بڑے ظالم طبقے ہیں، اور ہم نے کلاس اسٹرگل کی بات کی، اور ہم نے جو ہے آل اینڈ آؤٹ اٹیک جو ہے مطلب یہ کہ اس ان طبقوں پہ کیا، گویا انقلابی تھیوری کے ساتھ آپ آ رہے تھے. ہم نے کہا کہ بھائی یہ کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا. ہم نے کہا کہ بھئی مزدور طبقہ ضرور ہارا دستہ، مگر یہاں پر اس وقت پاکستان میں مزدور طبقہ نہیں. اچھا. کل اس وقت جو ہے آپ یقین کریں دیتے صاحب، ایک اورینٹ ریل وے تھی، ایک ڈالمیا سیمنٹ فیکٹری تھی، ایک ٹرام وے تھی، ایک تھوڑا پورٹ تھا، اور پنجاب میں ایک اکھاڑا ملتا ہے. یہ کل سرمایہ تھا مطلب یہ پاکستان کی جو ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا. تو ہم نے جو بات رکھی وہ یونین جو ہے ہماری جو ہے نہ اورینٹ ریلویز اسٹارٹ ہوئی، اور نہ بھی بعد میں جو ہے ایئرویز امپلائز یونین اسٹارٹ ہوئی. اور بعد میں جو ہے بتاؤں گا کہ وہ رجسٹر جو ہے وہ کب ہوئی اور پیاسی بن گئی اس کے بعد میں. تو ہم نے جو اسٹینڈ لیا تو اس میں یہ ہوا. بہرحال ہم نے کام کرنا شروع کیا، اور کام کرنا شروع کیا. ہماری پوری سوچ یہ تھی کہ ایک ہندوستان سے جو لوگ آئے تھے یہاں فیکٹریاں ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی تھیں. ہندوستان کے لوگ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ ہندوستان کی کاپی کرنا چاہتے تھے. اچھا. ہم کیا سمجھتے تھے کہ یہاں پر جو سرمایہ دار طبقہ ہے مطلب یہ یونٹی اور اسٹرگل کی لائن چلے گی، اور مزدوروں کے حقوق کے لڑنا بھی ہے، اور اس انڈسٹری کو ڈیولپ بھی کرنا ہے پاکستان کے تاکہ پاکستان جو ہے وہاں سے کوئی ریپلیکا نہیں بنے، ایک نئی چیز بنے پاکستان، تاکہ مزدور طبقہ پیدا ہو، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بھی. یہ ہماری لائن رہے گی. تو وہ لائن جو ہے ہماری کامیاب رہی، اور ہم نے اورینٹ ریلوے جو ہے مگر ہم نے کام بڑا کیا. آپ کی سیاست میں بائیں بازو کا عنصر زیادہ ملا، میرا مطلب ہے سوشلسٹ نظریات یا کمیونسٹ نظریات وغیرہ. کارل مارکس سے استفادہ ہم نے دیکھا کہ کافی، تو کارل مارکس وغیرہ کی تھیوری. تو یہ سب پڑھنا کب شروع کیا یا پوچھا جاتا ہے؟ تو میں نے مطالعہ کرنے کے بعد مزدور تحریک جوائن کی. اچھا. جب تک میں نے جو جیسے مے ڈے کی آپ نے بات کی، پھر میں نے پورا مطالعہ کیا. اچھا. کہ جب میں جا رہا ہوں تو یہ کیا ہے، یہ تفریح کے لیے تو نہیں جا رہا ہوں. اور اسی مارے میں نے اس انداز میں کام کیا کہ 1954 میں جو میں بام بازو کی تھی، جو بھی کمیونسٹ پارٹی تھی یا جو بھی لیفٹسٹ تھے، ان پہ جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی بین ہوئی. تو کمیونسٹ پارٹی جو ہے اس وقت پہلے اس میں کھیپ میں ہم پکڑے گئے. ہم نے بڑا کام کیا اور 70 آدمی پکڑے گئے. اچھا. اب آپ دیکھیے، ہم پہلے کھیپ میں پکڑے گئے، میرے ساتھ حسن ناصر بھی تھا، صوبو صاحب بھی تھے، پھر بعد میں اور لوگ آتے رہے، سب بقول بغیر وہ چودھری غلام رسول کے کہ ہم نے ریت چھان لیے، سب کو پکڑ کے بند کر دیا، کوئی بچا نہیں. اچھا. پھر ہمارے یونین بڑی مضبوط تھی، تو ہمارے مزدوروں نے مینجمنٹ سے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے. ہمارا لیڈر جو ہے اس نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. تو انہوں نے جو ہے وہاں پر پریشائز کیا، اور وہاں کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھا اس کو مجبور کیا کہ بھائی اگر اس نے کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کی ہے تو ہمیں بتایا جائے، ہم یونین سے نکالتے ہیں اس کو. تو اس پریشر کی بنا پر سی آئی ڈی کے لوگوں نے مجھے جو ہے 15 دن کے لیے ستنام ہاؤس میں انٹروگیشن کے لیے بلایا، جس میں بدترین تشدد سے آپ گزرے. نہیں، اس میں تشدد نہیں ہوا، تشدد نہیں ہوا، اس میں تشدد. یہ حسن ناصر والے وہ الگ مانا. یہ مجھے انہوں نے نیوٹاؤن کے تھانے میں رکھا. اچھا. اور اس کے بعد میں مجھے دہلی جو ہے بلاتے تھے اور دہلی سوالات کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ جو میں نے کام کیا ہے. اچھا، میں جو ہے وہ سوشل کام کرنے کے لیے، سیاسی کام کرنے کے لیے ڈیگوڈ کالونی میں شفٹ ہو گیا، اور ایک کمرے کے مکان میں جو ہے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے لگا، اور جس طرح گاؤں میں باتھ روم وہ بنا کے. تو پہلے گرفتاری میری 54 میں جو ہے ڈیگوڈ کالونی سے ہوئی تھی. اچھا. تو وہ جو ہے جب انٹروگیشن کیا انہوں نے، اور یہ میں نے کہا بھائی میں آج تک روسی ایمبیسی نہیں گیا ہوں، میں پروگریسو ہوں، مگر میرا کوئی روس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں آج تک روسی ایمبیسی نہیں گیا ہوں، نہ میں شراب پیتا ہوں، نہ سگریٹ، میرا کوئی تعلق نہیں. ان کے پاس ریکارڈ بھی تھا. 15 دن کے بعد انہوں نے پھر مجھے جیل بھیجا. جیل کے بعد میں انہوں نے پھر رہا کر کے میں واپس جو ہے، اور میں نے ایم ڈی سے کہا، وہ سلیم صاحب ہوتے تھے مرحوم، میں نے کہا صاحب میں آ گیا. کہنا کیا ہوا؟ میں نے کیا ہوا بتائیں.
آپ پوچھیں جی خیر بہرحال انہوں نے جو تنخواہ جو تھی اس پیریڈ کی وہ وداؤٹ نہیں دی مگر مجھے ری اسٹیٹ کر لیا پھر میں نے کام شروع کر دیا اچھا تحریک آپ کی چلتی رہی مزدوروں کے حوالے سے یونین آپ چلتی رہی اب اس میں جو بات اس زمانے میں پی آئی اے بن گئی تھی اچھا پی آئی اے بن گئی تھی اور پی آئی اے نے یہ کیا کہ وہ انگریز جنرل مینیجر امریکن ایڈوائزر 22 ان کی پی اے امریکن اور سیکرٹری سب جو ہے پی آئی اے کو ایک امریکن ایئر لائن کی حیثیت اور اورینٹ ایئرویز کے جو اسٹاف تھا ان سب کو نکال دیا اور ان کو نئے طریقے سے بھرتی کیا بیسک ڈی اے اور ایفیشنسی الاؤنس اور باہر سے نئے تنخواہوں پہ بڑی تنخواہوں پہ وہ کر لیا. جب میں جیل سے واپس آیا تو مزدوروں نے مجھے گھیر لیا. میں یونین کا سیکرٹری تھا. اب میں کو تھا کہ میں ابھی بھی جیل سے واپس آیا میں کیا کروں مگر میں نے تو بخوش سے اپنے آپ سے قسم کھائی ہوئی تھی تو میں نے میٹنگ بلائی. اچھا اور کے جی بورڈ کو جو جنرل مینیجر تھا میں نے اس کو کہا کہ تم آؤ تو میری بات. میرا سیکرٹری ہوتا تھا ادیب احمد خان وہ پیدا مر گیا. مطلب یہ کہ اس کو میں وہ انگریزی میں کہا تم یہ کے جی بورڈ انگریزی سمجھتا ہے اردو سمجھتا ہے تم اس کو بتا دینا میں کیا کہہ رہا ہوں. مگر میں نے اس سے ادیب احمد خان سے کہا کہ میں تقریر جو کروں گا میں پکڑا جاؤں گا. اچھا اور تو بھی پکڑا جائے گا. وہ اس کے دماغ میں نہیں آ رہی کہ کیسے پکڑا جاؤں گا. میں نے تقریر اور تقریر جو کی وہ میں نے کہا کہ کیا ہے یہ پاکستان ایئر لائن ہے امریکن ایئر لائن ہوئی ہے. میں نے اچھی طرح اور میں نے کہا یہ کیا بات ہے سر میں نے کوئی ایسی بات نہیں مگر میں نے کہا کہ مزدور کیسا نکال دی میرے. ٹھیک خیر وہ ہوا کہ وہ پکڑے گئے. اچھا تو اس تقریر کی پاداش میں آپ پابند سلاسل پھر ہو گئے. میں نے جیسا آپ کو بتایا تھا کہ میرا یہ رہا کہ میں انتہا پسندی سے دور رہا ہوں اور میں نے جو ہے ایک اپروچ رکھی ہے کہ بھائی کام کرو مگر یہ کہ کوئی انتہا پسندی یا جو ہے بڑا بکواس ہے. تو میں نے سی آئی ڈی والے جو تھے میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے یا پاکستان ایئر لائن ہے یا امریکن ایئر لائن ہے. میں نے کہا تم مجھے پھر پکڑو گے. جی مگر وہ چودھری غلام سلو کہنا نے تیری تو بات ٹھیک ہے رہا وہ انہوں نے پکڑ لیا. تو میں ساتھ آتی ہمارے پاس تو رات کو ہم نے جو ہے وہ 22 صفحے کا اسٹیٹمنٹ لکھ کے دیا. اچھا وہ میں نے اسٹیٹمنٹ تیار کیا تھا پارلیمنٹ کے لیے جو پارلیمنٹ تھی کہ بھائی یہ پاکستان ایئر لائن ہے. خیر وہ رات کے 2 بجے ہم نے کہا جانے دو تو انہوں نے کہا نہیں آج کل چلے جاؤ. دوسرے دن جو ہے 4 بج گئے تو میں نے کہا 24 گھنٹے ہوں گے. وہ دیکھا میں گاڑی گئی نقوی صاحب سے سائن کرانے ہم چلے گئے. وہ ہمارا ساتھی جو تھا وہ بڑا گھبرایا. خیر بند ہو گئے جیل میں جا کے. مگر وہ سی آئی ڈی والوں نے ایک بات پہلی دفعہ کی کہ انہوں نے مجھ سے جب جیل میں لے گئے تو مجھ سے کہنا گیا کہ ہم مجبور ہیں تو یہ بند کرنے کے لیے کیونکہ آسفانی صاحب کا آرڈر ہے اور ٹی نقوی یہاں پر کمشنر ہے اور یہ جو ہے ان کو جو ہے وہ کیا. مگر یہ کہ ہم کنوینس ہیں کہ تمہارا بالکل صحیح اسٹینڈ ہے. اچھا اچھا اب یہ تو جدوجہد آپ کی چلتی ہے. جی 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 فرمائیے. ختم. اس کے بعد میں جو ہے جیل چلے گئے. جیل کاٹی پھر وہاں سے جو ہے کیس لڑا فخر الدین جی ابراہیم نے پھر واپس آئے پھر جیل چھوٹے. پھر وہ اتنا ہوا کہ تمام امریکن ایڈوائزر آؤٹ اور پہلا پاکستانی جنرل مینیجر پی آئی اے کا ظفر حسن لاری صاحب اپائنٹ ہوئے. تو ہم نے پاکستان ایئر لائن کو پاکستان ایئر لائن بنا دیا باقی سب کو نکال دیا. یہ اس وقت کی آپ کی تحریک اور وہ سب. اچھا اب سیاست آپ کی مطلب آپ کی تحریک چلتی رہی نوکری بھی چلتی رہی انتظامیہ سے اختلافات بھی چلتے رہے. اب ہم نے یہ دیکھا کہ کسی وقت میں آپ کی زندگی میں ذوالفقار علی بھٹو آ رہے ہیں اور آپ ان کی سیاست سے خاصے یعنی امپریس نظر آ رہے ہیں اور کسی حد تک ساتھ بھی دے رہے ہیں. وہ کیا تھا بھٹو صاحب سے ملاقات کیسے ہوئی؟ جیسا میں اس تھوڑا سا 1-2 جملے بولوں گا. یہ جو ہم تحریک میں تھے تو یہ جیسے میں نے بتایا کہ محمود العثمانی عوامی لیگ کے جنرل سیکرٹری وہ ہمارے پریزیڈنٹ. تو ہم سمجھتے تھے کہ مزدور تحریک بڑی کمزور ہے اس لیے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ان برجوا پارٹیوں کا جو کہ پیٹریوٹ ہیں ان کا سہارا لینا پڑے گا. اچھا عوامی لیگ جیسے میں نے بتایا عوامی لیگ میں کام کیا. سروردی صاحب سے بڑے تعلقات ہے مگر ہم نے کہا وزیر اعظم نے سروردی صاحب نے کہا آئی گاٹ السر آئی کانٹ ویٹ.
میں نے کہا اسکندر مرزا، پھر وہی دیکھا ہماری آنکھوں نے کہ سروردی تھا کوئی پاؤں سوجے ہوئے تھے، اس کو جیل میں ڈال دیا. تو ہمیں پھر میاں افتخار الدین آزاد پاکستان پارٹی وہ سے ہم سے تعلقات، میاں صاحب جو ہے، پھر مولانا بھاشانی، تو ہم نے پھر نیشنل عوامی پارٹی بنائی. تو یہ چیز چلتا رہا. مطلب یہ کہ آخر میں ایوب خان کے زمانے میں جو صورتحال بنی، جی وہاں پر ایک بڑا جو واقعہ ہوا کہ ایک ہمارا ساتھی تھا وہ پکڑا گیا، حسن ناصر. اس کے بعد میں کوئی 10-12 آدمی اور پکڑے گئے. وہ بھی ایک کہانی ہے، خیر کیسے ہوئے وہ کبھی بیٹھیں گے آپ کے ساتھ. جی پھر ہم بھی پکڑے گئے ہمارے بعد. پھر ہمارے ساتھ جو جیل میں جو ہے لاک اپ میں جو وہ تشدد ہوا، نور خان بھی دیکھنے کے لیے گیا. تو پھر حسن ناصر مر گیا، تو اس پہ جو ہے وہ قصوری اور میجر صاحب نے ایفیڈیوٹ، ہم نے ایفیڈیوٹ دیا. پھر 6 مہینے کے ہمارے 6 مہینے وہ بڑھے. جی پھر ہم چھوٹ کے آئے، پھر تقریر پہ پھر 1 سال ہوا، پھر انٹروگیشن ہوا. تو ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ بھئی یہ جو حساب کتاب ہے یہ اس طرح ایوب خان کے خلاف جو ہماری تھی. پھر اذان ہوا رہا تو ہم پکڑے گئے. پھر ایک عجیب سلسلہ رہا. تو ہم نے جو ایوب خان سے میری ملاقات بھی نور خان نے کرائی تھی، خیر وہ تو الگ بات ہے، مگر میں نے دیکھا کہ یہ جو ہے ایوب خان کو جو ہے اس کی آمریت کو جو ہے، مگر ہم نے فاطمہ جناح کو سپورٹ ضرور کیا، مگر اپنا ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے کینڈیڈیٹ بھی ان دونوں کے مقابلے پہ کھڑا کیا اس الیکشن میں. وہ معراج محمد خان ہوتا تھا زمانے میں. جی 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 وہ ہم نے کھڑا کیا کہ بھئی انڈیپینڈنٹ. ہماری لائن یہ نہیں کہ ہم جو ہیں بالکل وہ صورتحال جو بھٹو صاحب سے وہ جو ہے ایوب خان کو جو ہے گرا دیا ہم نے. اور ہماری بڑی اس میں پورے پاکستان میں تحریک تھی، NSF اور یہ ہماری مزدور تحریک، یہ وہ خود وہ سیکریٹری جو ہے ہوم سیکریٹری، اس نے میرا نام لکھا تھا، پچھلے اخبار میں آیا تھا کہ یہ سب سے پیش تھا. تو بھٹو صاحب جو ہیں وہ باہر نکلے تو میں نے جو ہے وہ جو NSF کے لوگ تھے اپنے یہ معراج محمد خان وغیرہ، میں نے کہا کہ بھٹو کو بات کرو یار. تو بھٹو صاحب سے جو ہے وہ ہم نے ان لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے یہ ادھر اپنے قائد اعظم کے مزار میں ایک ہال ہے، وہاں بھٹو صاحب کو بلایا. میں تو نہیں گیا، وہ لوگ گئے. بھٹو صاحب سے ہم نے جماعت اسلامی تھا ہماری، جو مہاراج نے جماعت اسلامی، بھٹو نے کہا الحمدللہ میں تو مسلمان ہوں. بہرحال بھٹو صاحب نے معراج سے کہا مجھے ملنا ہے اس سے. جی جی. تو وہ جو ہے بھٹو صاحب میں معراج ان کے بہنوئی کہاں گئے، میں اور معراج باہر رہا، میں اندر بھٹو صاحب کے ساتھ. تو میں نے بھٹو صاحب سے کہا، میرے ہاتھ میں چیزیں تھی، میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ تو وہ کہنا نہیں جانتا. اور جب سے میں فارن منسٹر بنا ہوں تو نہیں پکڑا گیا، اور تو جون میں جو ہے 62 میں جو پکڑا، میں فارن منسٹر جو بنا ہوں. میں نے بعد میں پوچھا معراج سے، تو دسمبر جو ہے 62 میں فارن منسٹر، اور تو ایک دفعہ سوئس کے مسئلے پہ پکڑا گیا 67 میں. میں نے کہا میرے یار کو چھوڑو، وہ میرے بڑی مار پڑی تھی میں نے سوئس کے مسئلے پہ وہ. جی جی. تو بھٹو صاحب سے ہماری جو ہے وہ بہت زبردست. مگر پیپلز پارٹی میں آپ شامل نہیں ہوئے. آپ نے یہ کہا کہ بورژوا پارٹیاں جو تھیں مطلب ان کو ہمارے لوگ جو تھے، معراج محمد خان، شمیم دین الدین، یہ ہمارا پورا جنگ جو تھا پیپل پارٹی میں شامل تھا. اچھا. مگر میں جو ہوں پیپل پارٹی میں شامل نہیں ہوا، کیونکہ میرے ساتھ میں نے بتایا کہ میں اپنے انڈیپینڈنٹ جو ہے یہ ہم نے لوگ جو ہے عوام وہ کہ. مگر بھٹو صاحب سے ہمارا بہت زبردست مطلب یہ کہ رابطہ تھا. بغیر کوئی فیصلہ جو ہے بھٹو صاحب ورکنگ کمیٹی کا ہوتا اس کے بغیر ہمارے بغیر نہیں لیتے تھے. اور خود ایک بڑی بات ہے کہ ان کی اپنی بیوی میں مجھے ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تیری بھابھی ہے، تیری بہن ہے. بھٹو صاحب سے ہماری بڑی وہ تھی مطلب اور ایمانداری. مزدوروں کے لیے کچھ آپ نے فوائد حاصل کیے بھٹو صاحب کی اس دوستی کی؟ تو خیر بھٹو صاحب کا جی نہیں آپ سنیں، آپ بھٹو صاحب جو ہے یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. جی جی. بھٹو صاحب پاور میں آ گیا. جی جی. بھٹو صاحب پاور میں آنے کے اب جیسا بتایا بھٹو صاحب آؤٹ آف پاور، بھٹو صاحب ان پاور. ان پاور میں تو آپ جیل چلے گئے بھٹو صاحب کے زمانے میں. بھٹو صاحب کے زمانے میں آپ کو انہوں نے گرفتار بھی تو کرا دیا تھا. وہ تو آ رہا ہوں نا میں. اچھا. ہاں میرا مطلب یہ تھا کہ بھٹو صاحب نے ایک دفعہ انٹرکام میں بلایا ہم کو، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں ہم 22 سیٹیں دیتے ہیں. اچھا. تم لوگوں کو.
تو میں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے. اس وقت معراج بھی جیل میں تھا اس زمانے میں نے اس کو کہا تو اس نے کہا نہیں. بعد میں وہ شامل ہو گیا, وہ الگ بات ہے, مگر ہم نے سیٹیں نہیں لیں. اور صورتحال یہ تھی, میں بتا رہا ہوں کہ بھٹو صاحب کی میری پرسنل حساب کی, کہ اسی دن جو کھانے کے بعد میں جانے لگا تو کہنے لگا اکبر بھگتی اور عطا اللہ منگل آنے والے ہیں, تمہیں بات کرنے. میں کہا صاحب آپ کے یہ لوگ ہیں سب لوگ پیپلز پارٹی کے, ان سے کہنا تو ہی بات کرے گا. میں بات کی, میں مثال دوں آپ کو, آپ رکشن صاحب رکھے تو اکبر بھگتی صاحب اور عطا اللہ منگل صاحب بولے کہ نا کامریڈ کیا تم نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے؟ میں نے نہیں سر, بھٹو صاحب ملانے کے لیے آئے, ملنے آؤں. اکبر بھگتی صاحب کہنے لگے وہ انہوں نے کہ پنجاب کین رول فار 20 ایئر, وائی ناٹ بنگال. میں کہا بھگتی صاحب, نواب صاحب آر یو ٹاکنگ ان ٹرمز آف پنجاب اینڈ بنگال, وائی ناٹ پیپل آف پاکستان شوڈ رول پاکستان. خیر بھٹو صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے ایمانداری کی بات ہے, مگر جب بھٹو صاحب پاور میں آ گئے وہ اتنے میرے ساتھ وہ تھی, جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میں نے ان کی گاڑی ایئرپورٹ پہ روک لی, صدر بنے, صدر بننے کے بعد میرے جو انہوں نے بلایا, میرے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا. مگر وہ معاملہ وہاں سے بگڑا جب وہ یا تو مطلب یہ کہ کوئی سازش تھی نوکر شاہی کی, یا بھٹو صاحب کا اپنا وہ تھا. بھٹو صاحب نے مجھے جو ہے اپنے جو فائنانس منسٹر تھا ڈاکٹر مبشر, اس کے کمیٹی میں رکھا تھا. جی. مگر جب پہلی فائرنگ ہوئی ہے منگو پیر پہ تو میں نے کہا صاحب یہ غلط ہے. دوسری فائرنگ لانڈی میں ہوئی ہے, میں نے جو ہے اس کو یہ قصر ناز میں رانا حنیف تھا, میں نے کہا یار بھٹو صاحب سے کرو یار, نہیں یہ نہ کریں فائرنگ, بڑی مشکل ہو جاتی ہے. رانا حنیف مجھ سے کہنے لگا بھٹو صاحب تو کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں مانوں گا. وہ فائرنگ کی. پھر تیسری مہاجر پہ. تو بھٹو صاحب سے یہ ہمارا جو ہے فاصلہ بڑھتا رہا اور وہ منتج ہوا جیل میں. منتج یہ ہوا کہ آخر میں بھٹو صاحب نے ہم کو بند کر دیا, اور بند بھی جو ہے جس طرح سے 13 مہینے رکھا, اور جس طرح لاک میں کرمنل کیسز میں رکھا, پھر بعد میں جو ہے بڑی مشکل کے بعد میں سی کلاس میں رکھا, پھر بعد میں کرمنل بی کلاس دی, پھر جو ہے سیکورٹی میں بڑا ہو گیا. پھر 13 مہینے کے بعد میں جو ہے وہ مطلب یہ کہ ڈاکٹر تقی حسن مر گئے, میری طبیعت بڑی خراب تھی, وہ دیکھنے آئے کہ ڈاکٹر مبشر کہہ رہا ہے کہ بھٹو صاحب تمہیں چھوڑنے والے ہیں. تو میں نے کہا چھوڑنے والے, کہنا ڈاکٹر مبشر سے ملیں گے بعد میں نے کہا دیکھا جائے گا. خیر بھٹو صاحب نے مطلب یہ کہ چھوڑا, اور وہ جو ہے ہوم سیکرٹری تھا, کہنا یار صاحب سے اچھی طرح بات کرنا. میں نے کہا بھائی اچھی طرح کیا بات کرنا, میں کہوں گا بھائی کیا کیا آپ نے. خیر ہم نے وہاں ایک بڑی کہانی ہے. تو پھر عباس صاحب, چین کے عوامی ہال میں, پیپلز ہال میں ایک زمانے میں آپ کی تصویر بھی آویزہ تھی. چین سے کیا خاص روابط تھے آپ کے؟ چین مجھے جو ہے وہ کلچر ریولیوشن کے اندر, کیونکہ میری لائن جو تھی وہ روس کی جو ترمیم پسندی تھی اسٹالن کے مرنے کے بعد میں. اچھا. میں روس کے مطلب کی لائن سے ایگری نہیں کرتا. اچھا, آپ روس کی لائن سے ایگری نہیں کرتے تھے؟ اسٹالن کے مرنے کے بعد. ٹھیک ہے. اور ماؤ زیدونگ کی لائن سے میری مطابقت تھی. ماؤ زیدونگ کی لائن سے آپ کی مطابقت تھی. ٹھیک ہے. اور وہ ان کو پتہ تھا, اسپیکنگ ریڈیو سے میری تمام چیزیں, منشور کے بارے میں, منشور میں ماؤ زیدونگ کے بارے میں, ماؤ زیدونگ وہ پورا جو ہے وہ اسپیکنگ ریڈیو جو ہے مستقل براڈ کاسٹ کا. تو انہوں نے مجھے کلچرل ریولیوشن جو تھا اس میں انوائٹ کیا. اچھا. مطلب یہ کہ اس زمانے میں اصغر خان صاحب تھے PIA میں. اچھا. تو اصغر خان صاحب جو ہے وہ حملے میں پیٹریوٹک تھے. بعد میں کیا ہوا, اصغر خان صاحب چاہتے تھے کہ میں چین جاؤں. اچھا. اور سمجھتے تھے کہ میری جو لائن ہے وہ میں پیٹریوٹ. اصغر خان صاحب نے اس میں بڑی کافی پارٹ پلے کیا کہ میں چین گیا. اچھا. اور چین جانے کے بعد میں وہاں کی جو پارٹی تھی اس نے میری بڑی پذیرائی دی. 18 دن تک رکھا, 2 تو 3 گاڑیاں وہاں پر جو ہے کلچر ریولیوشن میں. پھر میری ان سے ملاقات ہوئی, باتیں ہوئیں. 18 دن رہا میں وہاں پر چین. جی. تو میرا جو موقف تھا, میں نے ان کے ساتھ بھی بڑا ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروگریسو کو, ایک ٹریڈ یونینسٹ کو, ایک پولیٹیکل ورکر کو بڑی ایمانداری کے ساتھ جو ہے اپنی رائے رکھنی چاہیے. صحیح. تو میں نے وہاں پر جن سے 3 باتیں کی. ایک تو یہ کہ ماؤ زیدونگ زندہ باد, وان سے میں بھی کہتا ہوں, وان سے مانے زندہ باد. جی. مگر یہ کہ یہ جو اس طرح جو بھجن تم گا رہے ہو, جیسے وہاں ہوتا تھا نا ہندوؤں میں, ہمارے انڈیا میں چھن کر کے, یہ بھجن جو ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. یہ ماؤ زیدونگ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کیا. ماؤ زیدونگ ادھر تھے, لین پیاؤ تھا, چوین لائی تھا, میں ادھر وہ تھا. دوسری بات یہ کہ تم پاکستان کی جو گورنمنٹ آتی ہے اس کو اچھا کہہ دیتے ہو. اچھا. جو گورنمنٹ آتی ہے آپ اس کو اچھا کہہ دیتے ہیں. کیا وہ کوئی گورنمنٹ کیا ہمیں مارے کیوں نہیں؟
پہلے ہندوستان سے تعلقات تھے آپ کے، وہ ہند چینی بھائی بھائی تھے، پاکستان چینی بھائی بھائی. اچھا آپ نے تنقید کی وہاں پہ بھی. اچھا اب سوویت یونین سے اختلاف، چین کے کچھ میٹر سے بھی اختلاف، تو پھر کہاں فلسفی کہاں جا رہی تھی؟ ابھی سنیں، تیسری بات میں نے کہی کہ تیسری دنیا جو بنیادی بات تھی. اچھا میں کہا تیسری دنیا کا کنسیپشن ہی نہیں، تیسری دنیا تو کوئی دنیا نہیں. میرے دماغ میں تھا کہ ٹیٹو کی تیسری دنیا جو ہے، ٹیٹو کی جو ہے وہ نان الائنڈ جو کنٹریز، میں نے انہوں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ، میں ویسے مانوں گا بڑی ایمانداری کے ساتھ پھر میں نے اور پوری لوشاؤ بڑی باتیں کی، بڑا انہوں نے کی. مجھے تو پتہ بھی نہیں، انہوں نے جو بعد میں جو ہے وہ مطلب یہ کہ لوگ گئے، انہوں نے PIA کے لوگ گئے اور انہوں نے دیکھا، میں نے نہیں دیکھا. بعد میں 78 میں مجھے دوبارہ جانا تھا جی چین، اور میں نے ٹکٹ PIA جب چھوڑی تھی نا بھٹو صاحب کی وجہ سے، بھٹو صاحب نے مجھے یونین سے نکال دیا، تو 78 میں مجھے لندن گیا، میں وہاں میرے بہنوئی تھے. تو 78 میں جو ہے وہاں پر کچھ لوگوں سے، تو اس نے کہا اب کیا رکھا، ماؤ تک مر چکے تھے زمانے میں. تو میں نے کہا میں جاتا تو ہوں، میں جا کے دیکھتا ہوں. اتنے میں جو ہے ہاک آف فنگ جو ہے وہ شاہ ایران کے پاس گیا اور ٹیٹو کے پاس گیا، تو میں نے وہ ٹکٹ پھاڑ دیا اپنے. اچھا تو پھر آپ مطلب ڈسلوژن نہیں ہو گئی؟ مطلب روس سے آپ کا اختلاف تھا، یعنی ان کی جو وے آف، چین سے بھی ہو گیا، تو اب یہ تیسرا راستہ کون سا تھا جس پہ آپ کاربند ہوئے؟ ہوا یہ کہ وہاں پر جو ہے لندن میں جب میرا یہ حساب چل رہا تھا، تو وہاں پہ ایک محترمہ تھیں بنگالن، وہ ہماری بڑی خلوص والی تھی. تو وہ میرے سے ساتھ ملتی تو وہ کہتے تو ٹھیک کہتا ہے. میں نے کہا مجھے بتاؤ کیا ہے کیا؟ تو اس نے کہا کل کھانا کھائیں گے. جی میں آپ کو آپ چاہ رہے ہیں چیزیں آپ چاہ رہے ہیں، تو میں گیا وہاں پر اس کے کھانے کمرہ چھوٹا رکھتا، تو وہاں پر لگا ہوا تھا فوٹو. تو ایک امریکن اس کے ساتھ ہی. تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ میرا میاں ہے. میں کہا یار تو میری بہن ہے، تو میرے بہنوئی تھے، وہ تعارف نہیں کرا. وہ کوئی ایش صاحب تھے جن کے بڑا وہاں کرتا پارٹی وارٹی، اس سے میری بات ہوئی تھی. تو میں نے جب ڈسکشن کیا تو وہ ایش جو ہے مجھ سے کہنا ہے کہ اپ ٹو دس پوائنٹ وی ایگری وتھ یو. اچھا بیونڈ دیٹ یو آر ٹاکنگ یور لائن کنسائڈ ود انور ہوجا لائن، البانیہ کا جو بندہ تھا. اچھا اس نے کہا آپ کی لائن پھر وہاں چل گئی. تو اس نے مجھے کوئی 10-12 کتابیں لا کے دے دی. اچھا اور میں نے وہاں فری جگہ تھی، فری رہنا تھا، تو میں نے پڑھی. تو میرے جو مینٹل جو میری تنقید تھی جو ماؤ تنگ پہ وہ مجھے اس کا جواب جو ہے وہ ملنا شروع ہوا، مل گیا. میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے طفیل عباس صاحب، آپ جیسے دانشوروں کے لیے، آپ جیسے لوگوں سے، وہ یہ ہے کہ 77 میں پیپلز پارٹی کا دور ختم ہوا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی حکومت الٹ دی گئی. 11 سال کا ضیاء الحق کا دور، جس میں کہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل انارکی، کیونکہ انہوں نے غیر جماعتی جب انتخابات تو برادریوں میں بٹ گئے ہم سب، اور تھیوریز ختم ہو گئی، یعنی لیفٹسٹ رائٹسٹ وغیرہ کی ایک شدت پسندی آنی شروع ہوئی، سب ہوا، وہ دور بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل کیوس کا دور آیا. اسی زمانے میں افغانستان کے مسائل بھی آ رہے تھے، اور سب سے پہلے پھر وہ شدت پسندوں کا جو ایک ریلا تھا وہ ہم سنتے آ رہے تھے. میں صرف یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے لیے سوشل انجسٹس تھی، کوئی اپنے سسٹم سے خوش تو نہیں تھا نا، کہ عدالتوں میں بھی سیل و رسوخ نہیں ہے، انصاف، یہ بیوروکریسی، ہر چیز سے وہ جو ایک گیپ تھا، اس میں بائیں بازو کے لوگ کہاں سوئے ہوئے تھے کہ شدت پسندوں نے ان کی جگہ لے لی؟ بہت صاحب آپ نے سوال کیا، میں آپ کو بڑا تگڑا جواب دوں گا. جی یہ جو ہے میں تو ان رہا ہوں. جی سوال یہ تھا کہ صاحب جیسے میں نے بتایا آپ کو، جب آپ سوال کر رہے ہیں، اسٹالن کے مرنے کے بعد میں جو کویا جو ہے پروگریسو تحریک میں پیدا ہوا، مثال کے طور پر میں آپ سے بات کرتا ہوں، ہندوستان کی اتنی بڑی تحریک تھی، کمیونسٹ پارٹی کی تحریک بڑی زبردست کی ہے وہ، مطلب مگر آپ المیہ دیکھیں کہ ہندوستان، آپ کریں کہ تار کہاں ہے، ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ جنگ آزادی جو میں نے ابھی لکھا ہے طبقاتی پوائنٹ آف ویو تھے 58-57،
اس کے بعد میں ہندو مسلمانوں نے جنگ آزادی میں مل کے حصہ لیا، کوڑے کھائے، پھانسیاں۔ اس کے بعد میں ہندوستان میں کمیونسٹ پارٹی بنی، اسٹالن نے ان کو مشورے دیے، انہوں نے مشورے نہیں مانے۔ اس کے بعد میں کمیونسٹ پارٹی بنی، اس نے کہا تھا کہ تم یہ اپنے نام جو ہے کمیونسٹ پارٹی نہ رکھو، لیبر پارٹی رکھو، مگر انہوں نے خود روس میں اسٹالن نے لیبر پارٹی نام رکھا تھا۔ تو ہمارے لوگوں نے اس کے بعد میں جو کمیونسٹ پارٹی بنی، اس میں جو ہے وہ جب انگریز نے دیکھا کہ یہ صورتحال جو ہے ادھر بڑھ رہی، ادھر چین کا یلغار تھا، ماؤ زے تنگ کا جو ہے عام اسٹرگل ہو رہی تھی، کیونکہ نظام جو ہے یہ کوئی الیکشن وغیرہ تھا نہیں، بس نظام کے لیے جو ہے آپ کو جو ہے جو ظالم و مظلوم کی لڑائی ہے، یا آپ کے پاس بندوق ہے تو میرے پاس بھی بندوق ہوگی، اس کے بغیر تو آپ نے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو وہ جو ہے وہ ہندوستان کے جنگ آزادی کا جو پیٹرن تھا وہ برجوازی ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ الیکشن، وہ جو ہے ہندو کمیونسٹ، مسلمان کمیونسٹ، کانگریس بنوا دی اس نے، مسلم لیگ بنوا دی، کمیونسٹ پارٹی، تو وہ کرتے کرتے جو ہے انگریز نے بڑی چالاکی کے ساتھ، میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں طفیل عباس صاحب کہ یہاں جو ویکیوم تھا، میں آ رہا ہوں صاحب، آپ جلدی نہ کریں، بڑے میں آپ نے سوال کیا تھا، تو اس کے بعد میں وہ مذہب کی بنیادوں پہ پاکستان تقسیم ہو گیا، ٹھیک ہے، جس کے کوئی سائنٹیفک وہ نہیں ہے۔ جب سائنٹیفک بنیادیں نہیں ہیں تو آپ یہاں تحریک کیا کریں گے؟ ایک بات، دوسرے یہاں سرمایہ داری تھی نہیں، کمیونسٹ پارٹی کیسے بنتی؟ مزدور طبقہ تھا نہیں، جاگیردار تو تھا، جاگیردار تو تھا، جاگیردار کچھ نہیں، اس کے خلاف تحریک نہیں چل سکتی تھی۔ آ رہا ہوں میں، اس کے بعد میں جو ظلم کیا یہاں، تو جو لیفٹ تھا، جو بھی تھوڑے کمیونسٹ تھے، آپ نے ایک سوال اٹھا دیا ہے، یہ میرا سبجیکٹ بھی، مگر وہ جو ہے ہندو اور سکھ تھا، اس کو آپ نے مار کے بھگا دیا، مسلمان تو تھا ہی نہیں گنتی کے تھے۔ پھر آپ نے ظلم کیا، ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی نے یہاں پر سینٹرل کمیٹی بنا دی، جن کا کوئی تعلق نہیں پاکستان کے حصے سے، جو ادیب و شاعروں کی سینٹرل کمیٹی بنا دی، سجاد سیکرٹری بن گئے، راولپنڈی کانسپریسی کیس کر دیا۔ تو آپ تھے کہاں؟ ہم نے تو آپ تھے کہاں؟ آپ نے راولپنڈی کیس بنانے کے بعد میں سجاد انڈیا بھاگا، محمد عطا نے ہوٹل کر دیا، سپتے حسن نے جبیم جی کا نوکری، کراچی میں الگ الگ گروپ بن گئے، اور ہم جیسے لوگ جو ہے جو نئے نئے آئے تھے، ہمیں مرزا صاحب کہتے تھے ہمیں جو ہے تمہیں جو چودے کی طرح پالنا، بعد میں جو ہے ہم جو ہے سب ہم کو جو ہے وہ جو جماعت اسلامی کہتے تھے کہ ہم مطلب روس اور چین کے ایجنٹ ہیں، اور ہمارے لیفٹ کہتے تھے ہم CIA کے ایجنٹ ہیں، PIA CIA۔ تو آپ جو ہے مرزا صاحب بڑا المیہ ہیں، آپ جو ہے مطلب یہ کہ آپ جو بات کرتے ہیں پھر جاگیردار دیکھنا، کمیونسٹ پارٹی ورکنگ کلاس کی پارٹی ہے، کمیونسٹ پارٹی پرولتاریہ کی پارٹی ہے، کمیونسٹ پارٹی یہ کسانوں کی پارٹی نہیں ہے۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد تو یہاں ایک پرولتاریہ کلاس پیدا ہوئی نا، تو آپ سن تو لیں، میں بتا رہا ہوں، مزدور، آپ کی یونین، ایئر لائنس کی یونینز، ریلوے کی یونین، اور سر میں آپ کے معاملہ یہ ہے کہ ایک نیوکلس نہیں ہے آپ کے پاس، دیکھنا کم ایک کوئی انقلاب لانے، اس کا قیادت کے فقدان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ قیادت تھی نہیں، نہ تنظیم تھی، آپ قیادت کرتے رہے تھے، you were leading from the front، آپ تو بالکل اگلی صفوں میں تھے۔ نہیں ہم تھے، مگر سوال یہ تھا کہ پورا پاکستان ہے، آپ کراچی میں بیٹھا ہوا تو بتاؤ، میں معاف کیجیے گا، میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، میں مہاجر بھی، میں تو لوگوں کے گھروں پہ گیا ہوں، ہر ایک کے گھر پہ، ہر ایک کے گھوٹے پکڑے کہ بھائی کرو، اب ایک بڑی کہانی ہو جائے گی، آپ جو ہے مطلب آپ لوگ کہیں گے یہ کیا لے کے ادھر سے، طالبانائزیشن سے اس وقت جو خطرہ ہو رہا ہے، میں صاحب دیکھنا وہاں ڈیٹرنٹ قوت کیا ہو سکتی ہے اس شدت پسندی کے خلاف؟ یہ کہ میرا بالکل ویو دوسرا ہے۔ اچھا، میں مذہب کو افیم نہیں سمجھتا ہوں، افیم ہے لوگ کہتے ہیں، مگر سوال یہ تھا کہ یہ آپ بات، اب روسی جو سامراج تھا، یہ روسی فوجیں جو انقلاب لے کے آئے تھے، انہوں نے روس نے حملہ کیوں کر دیا افغانستان پہ؟ یہ کون سے سائنٹیفک وہ تھا، کون سا انقلاب تھا رضوی صاحب؟ مفادات کی جنگ، اس کے مارے ہم جب بھی کہتے ہیں کہ سوشل سامراج، سوشل سامراج، ہاں اچھا، اب
حافظ اللہ ڈاکٹر فیروز ہوتا تھا وہاں پر جو ہے انہوں نے کتاب لکھی تھی افغانستان، بڑے بڑے سب جتنے لوگ تھے سب جو ہے وہ مطلب روس چلے گئے وہاں افغانستان چلے گئے تو سب سے مال پا. تو انہوں نے کہا حافظ اللہ امین نے کہا ڈاکٹر فیروز نے کہا حافظ اللہ امین کہہ رہا تھا کہ کامریڈ سے کہو کہ ہم انقلاب لے آئے یہاں ہے افغانستان. قسم سے رضوی صاحب میں نے کہا کہ انقلاب بھی ختم، روس بھی ختم، افغانستان بھی ختم. یہ اس وقت آپ نے ریڈنگ لی تھی اور میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کر رہا. جی 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 ختم ہوا کیونکہ یہ انسانٹیفک بات تھی بھائی. پھر وہاں طالبان پیدا ہو گئے، انہوں نے میرے ملک پہ بھائی ان کو پورا حق ہوتا ہے کہ میرے ملک بندوق اٹھائیں کہ میرے ملک پہ قبضہ کیوں کیا؟ پھر آپ کے سر کیوں آپ روس ہے تو آپ کو قبضہ کر لے. پھر امریکہ نے ڈرامہ کر دیا، وہ کہتا ہے کہ میرے ملک پہ جو ہے امریکہ نے قبضہ کیوں کیا؟ تو وہ بندوق اٹھاتے ہیں، آپ ناراض ہوتے ہیں؟ کیوں ناراض ہوتے ہیں آپ بھائی؟ طالبانوں نے انہوں نے گالی دے آر فائٹنگ فار دا رائٹ، دے آر فائٹنگ فار دا کنٹری. کس رائٹ کی؟ کس کنٹری؟ مطلب کس کنٹری کی؟ طالبان جو تھے افغانی تو نہیں تھے، وہ تو یہاں کے مدرسوں کے پاکستانی تھے جو وہاں لڑنے کے لیے گئے تھے. وہ جو ہے طالبان جو ہے دیکھنا یہ پورا خطہ جو ہے یہ برٹش امپریلزم کے خلاف رہا ہے. یہاں پر 100 سال تک وہ برطانیہ قبضہ نہیں کر پایا، اور اس کے بعد میں کانگریس بنی، غفار خان جیسے آدمی پیدا ہوئے، وہ پوری انگریزی مگر وہ تھے عدم تشدد، مگر ایک نفرت تھی سماج کے خلاف. وہ پاکستان بن گیا. آپ نے جو جنگ آزادی کے لوگ تھے ان کو جیلوں میں ڈال دیا. قیوم خان سے پٹوا رہے ہیں آپ غفار خان کو. تو سر یہ آپ کا نہ سر نہ پیر. آپ مطلب آپ کو روس نے اگر روس نہ کرتا تو روس کیا ضرورت تھی؟ وہاں کو ملٹری کے لوگ آ رہے ہیں. میں تو لوگ کہتے ہیں کہ بہت امریکہ نے ٹام ڈرامہ، ملٹری کے لوگ آ رہے ہیں نا والے انہوں نے انقلاب لیا ہے، جیسا یہ راولپنڈی کانفرنس کے لوگ کرتے تھے کہ انقلاب آ جائے گا. اس طرح لوگوں میں ہے نہیں. چلیے اب چلتے ہیں کچھ ذرا عالمی تناظر میں. جس وقت سوویت یونین موجود تھا تو کہتے ہیں دنیا بائی پولر تھی، 2 حصوں میں منقسم تھی، سر جنگ چل رہی تھی، امریکہ، سوویت یونین، یہ سب. اب سوویت یونین ٹوٹ گیا. اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ یونی پولر ورلڈ ہے جو دنیا کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوئی بنسبت اس بائی پولر ورلڈ کے. آپ کا کیا ویو ہے؟ میں تو یہ جنگ ہے، یہ جنگ ہے. روس ہو، سوشل سامراج، امریکی سامراج، جنگ ہے. عراق کے لوگ لڑ رہے ہیں، کون مان رہا ہے؟ کوریا لڑ رہا ہے، کون مان رہا ہے؟ ایران لڑ رہا ہے. یہ افغانستان میں لوگ لڑ رہے روس کے خلاف، اب امریکہ کے خلاف لڑ رہے، ہتھیار اٹھائے. آپ یہ بتائیے کہ کیا کسی مظلوم کو ظالم جس کے پاس بندوق ہے وہ بغیر بندوق اٹھائے ہوئے انصاف دے سکتا ہے؟ صاحب بڑا ہم لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں. تو آپ ابھی بھی مسلح جدوجہد آپ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھنا میں ابھی بھی نہیں، میں کہتا ہوں ایک فنامنا ہے. اچھا، میں نے مطالعہ کیا ہے مارکسزم ود سائنس. اب آپ نہیں صحیح. ہاں، معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہے کوئی نظام جو ہے بغیر اس کے تبدیل نہیں ہوا ہے. جب غلاموں کا زمانہ آیا، اسٹرگل ہوئی، اسپارٹیکس نے پھانسی، آئی ایم اسپارٹیکس، غلاموں کا زمانہ. پھر جو ہے جو آپ ابھی میڈے کی بات کریں انہوں نے پھانسی. تو باپ یہ کہ یہ لڑائی جو ہے یہ اب چین میں جو مطلب 30 ایئرز آرم اسٹرگل، روس میں مطلب یہ کہ لوگوں نے جو ہے نا والے کس طرح سارے روس کا تختہ الٹا، کس طرح جرمنی کی جو ہے مطلب اگر روس کی حکومت ہوتی تو جرمنی تو مطلب روس کو کھا گیا تھا. ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، میں معافی دوں گا، مطلب یہ کہ وہاں پر جرمنی جو ہے وہ اس سے کہتا تھا اسٹالن سے دنیا آدھی کر لو، آدھی دنیا کر لیتے ہیں، تم ادھر میں ادھر. تو آپ بھول گئے دوسری جنگ عظیم کے بعد یولٹا میں جو یہ 3 بڑے ملے تھے، چرچل اور روس کے اور امریکہ کے ٹرومن، تو بات تو یہی ہوئی تھی کہ اس دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو تاکہ ہمارے لیے وہ آسانی آ جائے. یہ ٹیکٹیکل تو اب تو وہ دور نہیں آئے گا. نہیں وہ دور وہ نہیں مانتا. دیکھنا دور تو بتاتا رہتا ہے. مستقبل اپنے نسلوں کے لیے ہم کیا چھوڑیں گے پاکستان میں؟ معاملہ یہ ہے
کہ مجھے آپ کو محنت کش عوام کو غریب عوام، اب آپ دیکھیں تمام آپ بات کر رہے ہیں تمام مزدور و کسان جو ہے ان جاگیرداروں سرمایہ داروں کی پارٹیوں میں وہ ہے، ان کو ووٹ دیتی ہے، ان کو کندھے پہ اٹھاتی ہے، کروڑ روپیہ کیسے آئے گا رضوی صاحب کے پاس جو پارلیمنٹ میں جائیں گے؟ میں پارلیمنٹ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں، 2-3 آدمی بھجائیں اندر سے بھی باہر سے بھی، کیسے بھائی؟ آپ یہ مانتے ہیں کہ ڈیموکریسی پاکستان میں فوجی جب حکومت ختم ہوتی ہے تو ایک ڈیموکریسی آتی ہے، اس میں لوگ پرچیوں میں ووٹ ڈالتے ہیں، جبکہ حقیقت میں کچھ تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ وہ پلوٹوکریسی ہے، وہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں، وہ تو طاقتور اور امیر آدمی کی سیاست ہے سویلین کی. آپ مانتے ہیں ڈیموکریسی جو ہے وہ سر جی برجوا ڈیموکریسی یا پارلیمنٹری ڈیموکریسی سرمایہ داری نظام کی پیداوار ہے. فیوڈل جو ہے قبائلی سرداروں کی کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوتی ہے، فیوڈل ڈیموکریسی ہوتی ہے. یہ ڈیموکریسی کا پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا کنسیپشن جو ہے انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد میں انگلینڈ میں آیا. ڈیموکریسی کا لوگ لچاتے ہیں، ان کے لیے فیور کرتا ہے. میں تو نہیں کہتا ڈیموکریسی، میرے منشور پڑھ ڈالیں کیسے ڈیموکریسی. بھائی ڈیموکریسی کیسے آ سکتی ہے؟ تو آپ آٹوکریسی رول کے قائل ہیں؟ نہیں، پورا سسٹم ہے فیوڈل اور ٹرائبل. اب آپ بتائیں رضوی صاحب، میں ڈان کی نیوز بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک رضوی صاحب اگر ٹرائبل سردار ہیں اور سینٹ کی سیٹ کے لیے ان کو 300 ملین روپے جو ہے وہ ہیں اور اس کو ووٹ چاہیے 12 نیشنل اسمبلی کے، تو وہ 300 ملین جو ہے 12 میں کے تو 25 ملین روپے جو ہے ہر ایک کے. وہ جو 25 ملین جو ایم این اے ہیں وہ کس سے وصول کرتا ہے سر؟ وہ غریب عوام سے، مجھ سے زیادہ وصول کرتا ہے. تو اگر صوفی محمد معاف کیجیے گا وہ کہتا ہے کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ خلفائے راشدین تو پیٹھ پہ لے کے راشن بانٹتے تھے. crude, it is not a scientific, it is a crude way of thinking. And it is a تو نظام کیسے بدلیں گے؟ ہاں نظام آخری مرحلوں پہ ہے پروگرام، چلتے چلتے ناظرین کو اس کا سلوشن بھی دیتے جائیے. نظام جو ہے وہ ایسے نہیں، میرے کہنے سے نہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں. میں مطلب میں آپ کو کہوں میں اسٹرگل کر رہا ہوں. میرے ساتھ بڑے بڑے لوگ تھے، بھاگ گئے، چھوڑ گئے. مجھے مطلب جیسے مجھے کہا کہ میں حسن ناصر کا قاتل بن گیا. وہ کہتے پی آئی اے سی آئی اے. بھٹو صاحب جیسے میرا یار تھا اس نے بند کیا. ایوب خان کے زمانے میں وہ عارف عباس سے اس کی بیوی نے پوچھا وکیل خان سے کہ بھائی کو کیوں مارنا چاہتے تھے؟ کہ اس نے کہا کہ بھائی ہمیں آرڈر تھے 2 آدمیوں کو مارنے کے، حسن ناصر کو، اس کو. میں آپ کو بتاؤں کہ حالت یہ ہے ملک کی. جب میں 22 مہینے کے بعد نور خان نے مجھے ڈسمس کیا تھا تو میں نے نور خان سے ایک ریکویسٹ کی. ایوب خان سے اس نے ملوایا تھا جب وہ ہینگر آ، تو میں آخری بار میں نے اس کو بغیر نور خان کو میں نے کہا ایوب خان صاحب سے میری ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں. کیا؟ میں نے کہا اس سے کہو کہ طفیل کہہ رہا ہے کہ میرا کیس آئی پی کو بھیج دیں. عوام صاحب تھے ابھی عوام مجھے نہیں جانتے تھے. میں نے کہا اگر آئی پی تھے کہ آئی ایم اینٹی اسٹیٹ تو مجھے گولی مار دینا بغیر کسی انکوائری کے. تو مجھے معلوم تھا کہ ایوب خان نے جس طرح مجھ سے ہینگر میں بات کی تھی، میں وہی بتا رہا ہوں کہ کیا ہم سے غلطی ہوئی تو نہیں، پورا پلٹ گیا ہمارا. تو ایوب خان نے جو ہے وہ آئی پی کو بھیج دیا. عوام صاحب نے لکھا کہ ہی از اے پیٹریوٹک ایلیمنٹ. تو ایوب خان سے اٹ از ویری فنی مائی سی آئی ڈی پیپل وانٹ ٹو کل مائی آئی پی پیٹریوٹ. نور خان نے 22 مہینے کے بعد رجسٹریٹ کیا پی آئی اے میں. جس نور خان نے مجھے ڈسمس کیا تھا لیٹر کہ یو آر اے کمیونسٹ. انٹیلیجنس بیورو نے آپ کی انٹیلیجنس بیورو نے آپ کی پیٹریوٹزم پہ مہر ثبت کر دی. تو نہیں، یہ حقیقت تھی. کیونکہ 2 دفعہ انہوں نے دیکھا، 2 دفعہ مجھے جان سے مارنے کے لیے انٹروگیشن ہوا. میں نے ان سے کہا کہ بھئی ہم نے کیا کیا ہے؟ حسن ناصر نے کیا کیا ہے؟ میں نے ایفیڈیوٹ لکھ کے دیے. میں نے کیا کیا ہے؟ ہم کام کر رہے تھے. حسن ناصر انڈر گراؤنڈ چلا گیا تو کیا کیا اس نے؟ مجھے بتاؤ. اگر بتائیے کہ میں نے بتایا کہ یہ فیوڈل جو سسٹم سڑا ہوا وہ ذرا سے بھی میں نے بات کے مارو. بھائی 70 آدمی پکڑے گئے مطلب 54 میں کیا تھے؟ سب بھاگ گئے، انڈیا سے بھاگ گئے. کوئی لندن چلے گئے، کوئی امریکہ چلا گیا. مجھے کوئی بات کرنے والا آدمی نہیں ملتا تھا. آپ تنہا رہ گئے اپنی تحریک میں.
اور پھر ایک دوسرے کو بنائی، وہ بھاگ گیا، پھر میں نے کام کی. ایک بڑی کہانی ہے رضوی صاحب، مطلب یہ کہ بڑا، مگر میرا مطلب کیا تھا کہ کچھ نہیں، میں آخر میں آپ کو کہوں میں کیوں ڈٹا ہوں. میں نے بڑا مطالعہ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹھیک ہے، کربلا ہے یہ تو کربلا ہے. میں کہتا تھا میں امام حسین کے ساتھ ہوتا کربلا میں یزید کے خواب لڑتا، میں یزیدیت ہے. تو میں آخر میں جو جملہ آپ کا ختم ہو رہا ہے تو میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ حمران عباس ہو فلاں ہوگا، اگر بھائی کام کرنا ہے تو وہ آخر میں نے کتاب پڑھی تھی پھانسی کے سائے. اچھا. جولیس فیشر کی، جو وہ چیک کا تھا، جی جی، اس کو جرمن نے قبضہ کیا تھا، اس کو مار رہے تھے جی. انہوں نے خون کی انگلیوں سے وہ کتاب لکھی ہے پھانسی کے سائے. تو وہاں پر جو چوکیدار تھا، جو گارڈ تھا، اس نے کہا کہ تیرے سب لوگ چھوٹ گئے، بھاگ گئے چھوڑ کے تجھے. کہنا مجھے معلوم ہے. تو کل تو مار دے جاؤ گے. کہنا مجھے یہ بھی معلوم ہے. مگر اس نے کہا کہ آنے والے کل میں میرا حصہ ہوگا کیونکہ میں نے اس کے لیے جان دیا. لوگ لے لیں گے اپنا، میجورٹی مزدوروں کسانوں کی ہے. آج آپ نے قبضہ کیا ہوا، کل چھوڑیں گے. بھائی غلاموں کا زمانہ ختم ہوا، جاگیرداری ختم ہوئی، سرمایہ داری ختم. اب یہ ہے عوامہ جو ہے جو کیا ہے وہ سسٹم کا تو بندہ وہ کہہ رہا بھائی کیا ہے، مطلب سرمایہ دار بنو. سمراج فوجیوں کو بھیج رہے ہو. اگر صوفی محمد کہتا ہے کہ فوجیں ہٹاؤ، یا کوئی طالبان کہتا ہے معاملے کہتا ہے فوجیں ہٹاؤ، نیٹو والوں کو کیا پہنچتا ہے عراق میں فوجیں رہنے کا؟ دنیا میں امریکہ فوجیں کیوں رکھتا ہے؟ آج فوجیں ہٹا دے اور نہ والے روس، چین اور ہندوستان اور ایران اور پاکستان کو کہہ رہے بھائی سنبھالو، جو حکومت آئے کرے. تو مطلب ظلم ہے صاحب، کہ مطلب یہ ظلم ہے کیا ہے؟ میں سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں امام حسین نے کیا کیا تھا بھائی، خوفی نے بلایا تھا بھائی، جدید وہ نہیں ہوتا تھا کہ چلے جاؤ. تو بتائیے یہ لڑائی ہے صاحب، لڑائی ہے جو چل رہی ہے، اور نسل بعد نسل جب تک چلے گی، جب تک یہ گلا سڑا سسٹم ختم نہیں ہوگا. آپ نے تو دیکھا نہیں پکچر اسپارٹا کا. بھائی سوال یہ غلاموں، یہ جو امریکہ ڈیولپ ہوا ہے، کس طرح غلام آتے تھے جہاز بھر بھر کے، ان کا تو میجر ٹریڈ تھی، پھر قبائلی. اب ہمارا سسٹم جو ہے رضوی صاحب، مطلب یہ بڑا ظلم جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوا تھا، کوریا کی وار تھے یا یوفان، وہ بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر کے ختم کر دیا. وہ چیز پروسیس چلی نہیں. اب یہ سسٹم جو ہے یہ کسی نہ کسی دن تو چینج ہوگا. یعنی وہ جو سوچ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک سوچ تو زندہ رہنی چاہیے. معاملہ یہ کہ دیکھنا، معاملہ یہ کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میرے ساتھ رضوی صاحب میرا ساتھ ہوا ہے، ایک آدمی رہ گیا. اب یہ 12 آدمی پکڑے گئے تھے جو حسن ناصر کے انٹروگیشن میں، صرف ان کا باپ آدھار عباس رہ گیا، باقی سب بھاگ کے چھوڑے. حسن ناصر مر گیا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اگلے پروگرام میں بات کریں گے سر اس کے اوپر. مجھے آپ نے کیا کیا باتیں کہلوا لی ہیں اپنی، مطلب یہ کہ خلوص و محبت سے معاف کیجیے گا. ہمیں بہت اچھا لگا آپ یہاں تشریف لائے، ہماری عزت افزائی تھی، اور ہمارے ناظرین نے بھی بہت کچھ استفادہ کیا ہوگا. ناظرین کیسا سوچے، مگر آپ نے خوش ٹھیک سمجھا تو ٹھیک. بہت اچھا، آپ تشریف رکھیے، میں ناظرین سے بس اجازت لے لیتا ہوں. خواتین و حضرات، یہ تھی میری گفتگو طفیل عباس صاحب کے ساتھ. طفیل عباس صاحب اپنے نظریات میں، اپنی گفتگو میں کبھی کوئی لہت و لال نہیں رکھتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی منافقانہ روش بھی نظر نہیں آتی. شروع سے ان کا یہی وتیرہ رہا ہے. جب ٹریڈ یونینسٹ تھے، جب پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، لکھتے بھی جب ہیں تو اسی طرح کسی کیموفلاج کے بغیر لکھتے ہیں، اپنے نظریات کا صاف اظہار کرتے ہیں. جیسے انہوں نے یہ کہا کہ یہ گلا سڑا سسٹم جو ہے، اس میں انٹروژنز بھی ہوتے رہیں گے، اس میں لوگ سفر بھی کرتے رہیں گے جب تک یہ سسٹم ختم نہیں ہوگا. ایک آدمی کی جدوجہد، آپ کی جدوجہد، میری جدوجہد، سوچ اگر ہم بدلنا شروع کر دیں، مائنڈ سیٹ اپنا شروع کر دیں، تو شاید آج نہیں تو کل، اور کل نہیں یا میری آپ کی زندگی میں نہیں تو ہماری اولادوں کی زندگی میں یہ پاکستان وہ جگہ بن جائے گی یا بن سکے گی جس کا کہ خواب کوئی بھی ذی ہوش دیکھ سکتا ہے، ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی صورت میں. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ. محنت کشی اس دنیا سے جب اپنا حصہ مانگیں گے، ایک باغ نہیں، ایک کھیت نہیں، ہم ساری دنیا مانگیں گے. ایک باغ نہیں، ایک کھیت نہیں، ہم ساری دنیا مانگیں گے.